को अहम खबर से आगाह करें। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज फॉर्मेशन है। आईएसपीआर की जानिब से कहा गया है पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। इसी हवाले से मजीद भी आपको बताएं, आईएसपीआर की जानिब से कहा गया है कि पेशावर कोर कमांडर के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। लईकुर रहमान हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे डिटेल जानते हैं। लईक बताइएगा मजीद क्या कहना है आईएसपीआर का। जी सदफ, आईएसपीआर की तरफ से पेशावर कोर और बिलखसूस कोर कमांडर पेशावर के हवाले से जो मुख्तलिफ सीनियर सियासतदानों के बयानात आए हैं उन पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और उनकी तरफ से एक दो टोक अल्फाज में बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज फॉर्मेशन है। पेशावर कोर 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है और पेशावर कोर कमांडर के हवाले से जो अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात हैं इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपा और क़यादत के मॉरल और वकार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपाही और ऑफिसर्स हमा वक्त वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत अपनी जान हथेली पर रख कर कर रहे हैं। इसलिए सीनियर कौमी सियासी क़यादत से ये तवक्को की जाती है कि वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़िर बयानात से इज्तनाब करें। वाज़ेह तौर पर सियासी क़यादत से कहा गया है कि इस नोयत के बयानात से ग्रेज किया जाए। जी लईक हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं। आईएसपीआर की जानिब से कहा गया है कि पेशावर कोर कमांडर के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात क़यादत के मोराल और वकार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। बहादुर सिपाही और ऑफिसर्स वतन की खुद मुख्तारी सालमियत की हिफाजत अपनी जान हथेली पर रख कर करते हैं। बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ इस वक्त हमारे साथ हैं। अरशद शरीफ साहब, क्या कहिएगा, कल आसिफ अली जरदारी ने पेशावर कोर कमांडर को तनकीद का निशाना बनाया, आज मरियम नवाज ने जिस तरह की गुफ्तगू की और फिर अब आईएसपीआर का इस पर रद्द अमल आ गया है। कहते हैं कि जो कोर की क़यादत है वो हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई और पेशावर कोर कमांडर के हवाले से जो बयान थे वो इंतहाई नामुनासिब हैं। क्या कहिएगा इस पर आप? जी बिल्कुल, आज फाइनली आईएसपीआर ने उस मामले पे एक बयान जारी किया जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी ने एक सिटिंग कोर कमांडर जनरल फैज हमीद की बाकायदा तौर पे हर्जा सराई की और आईएसपीआर ने आज अपने जो बयान जारी किया है और उस पर इस कंसर्न का इजहार किया है कि पेशावर कोर कमांडर के हवाले से अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ये मैसेज आज बड़ा वाज़ेह गया है जो कि काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, इसको काफ़ी पहले रुक जाना चाहिए था इस काम को और ये मैसेज आ जाना चाहिए था, लेकिन आज भी मैसेज आ गया। तो इससे मेरे ख्याल उन तमाम पीडीएम के रहनुमाओं को, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं, फिलहाल आसिफ जरदारी साहब शामिल हैं, ख़ासतौर पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ शामिल हैं, उनके लिए एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है इस हवाले से। अब आम आदमी के खिलाफ तो केसेस वगैरह हो जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इनके हवाले से ये पहली मेरे ख्याल से बाकायदा वार्निंग इस हवाले से आई है। और फौज पाकिस्तान में जो कहा गया कि जो पेशावर कोर है इंतहाई अहम है, उस वक्त फैज हमीद जहाँ पे कमांड कर रहे हैं उसमें कम अज़ कम 2 डिवीजन हैं, 3 ब्रिगेड्स हैं उनके पास, कोहाट, नौशेरा, फिरंशा, काफ़ी बड़ा इलाका है इनके पास और ख़ास तौर पर पाक अफगान बॉर्डर जो कि काफ़ी वोलेटाइल है, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजामात देखने। और अभी हमने हाल ही में देखा था कि ईद के मौके पे लोकल ट्राइबल्स हैं उनके साथ भी फैज हमीद ने इंटरेक्शन की थी, दत्ताखेल बाज़ार में ईद वाले दिन जाके इंटरेक्ट की थी वहाँ के लोगों के साथ और उनकी ज़ात को बाकायदा काफ़ी अरसे से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब इसकी वजह क्या है, किस वजह से नून लीग ये कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, पीडीएम की क़यादत ये कर रही है, वो सारी चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन आज जो बयान आया है उससे अफवाज पाकिस्तान में और पाकिस्तान के जो कौम है, जो मुहिब वतन जितने पाकिस्तानी हैं जिनको इस हवाले से कंसर्न था, उस कंसर्न को आज काफ़ी हद तक एड्रेस किया गया है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, आईएसपीआर का एक मुस्बत किरदार नज़र आ रहा है आज के बयान से। जी ठीक है। और अरशद शरीफ साहब, इस हवाले से क्या कहिएगा, इन दोनों ही जमातों की अगर बात करें तो अक्सर बेशतर हमने देखा है तहरीक इंसाफ पर अभी हालिया दिनों में तनकीद की जाती रही कि इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। इनके अपने बयानात जो कि बाकायदा नाम लेकर और बताते हैं, इशारे करके बताते हैं कि किसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं,
ان بیانات سے ظاہر فوج میں جس طریقے کی اب بے چینی پھیل رہی ہے اس کا اظہار آج ISPR کی جانب سے کیا گیا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے تو کوئی کسی کا نام بھی نہیں لیا، اور عمران خان نے تو باقاعدہ آن ریکارڈ کہا ہے کہ میری اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، میری جان کی اتنی اہمیت نہیں جتنی پاکستانی فوج پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ عمران خان کا موقف اس حوالے سے شروع سے پاکستان تحریک انصاف کا بڑا واضح افواج پاکستان کے حوالے سے، اور اس کی کافی ساری وجوہات بھی ہیں، لیکن اشاروں میں نہیں، باقاعدہ نام لے لے کے چیف آف دا آرمی اسٹاف کا، فیض حمید کا، DGI کا، کور کمانڈر کا، PDM کی قیادت تو باقاعدہ نام لے لے کے نشانہ بناتی رہی ہے، جس حوالے سے آج ہمیں باقاعدہ پہلی دفعہ ایک واضح پیغام ISPR کی طرف سے آیا ہے ان PDM کی جماعتوں کو جو اس وقت حکمران اتحاد میں شامل ہیں، ان کو اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ والا کام درست نہیں ہے۔ اور پشاور کور میں فیض حمید صاحب جو کام کر رہے ہیں بطور DGI بھی، ان کی جو ملک کے لیے خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، انہیں ہائیسٹ ملٹری ایوارڈز ہیں وہ بھی دیے گئے حکومت پاکستان کی طرف سے۔ وہ ریکگنیشن تھی ان سروسز کا جو بطور DGI انہوں نے دی، بطور DGC انہوں نے سروسز انجام دیں، جس میں کہ دوحہ میں جو طالبان، افغان طالبان کے ساتھ ایک بات چیت کا سلسلہ تھا امریکن کے ساتھ، اس کو آگے لے کے چلے، جو افغانستان میں ایک ٹرانزیشن ہو رہی تھی اس حوالے سے اس کو آگے لے کے چلے، ایک نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن سینٹر انہوں نے بنایا، جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ سابق وزیر اعظم عمران خان کو متعدد بریفنگز انہوں نے انتہائی سینسٹیو معاملات پہ ISI ہیڈ کوارٹرز میں دی، اور شاید یہی وجہ تھی جس سے کہ PDM کی قیادت نالاں تھی کہ جنرل فیض حمید پاکستان کے لیے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے انتہائی ایسے اقدامات کر رہے ہیں، وہ اقدامات کر رہے ہیں جس سے پاکستان محفوظ ہو۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو PDM کی قیادت ہے، جو ماضی میں کارروائیاں یہ ڈالتے رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے آنے کے بعد آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ اب سرج ہوا ہے وائلنس میں، ہمارے جوان بلوچستان میں شہادتیں دے رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں شہادتیں دے رہے ہیں، افغان بارڈر پہ شہادتیں دے رہے ہیں، اور اس قیادت کو متنازع بنایا جا رہا ہے جس کی کڑیاں کچھ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ بھی جا کے ملتی ہیں، جسے خارج الامکان کے قرار نہیں دیا جا سکتا کہ دیر از این ایجنڈا بیہائنڈ دس میڈنس۔ اور اس میں جب DGI میجر بابر افتخار نے غالباً جنوری میں ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں کہا تھا کہ پاکستان از اے کنٹری آف اسٹریٹجک سگنیفیکینس، جس کے کانسیکوینسز بھی ہیں، پاکستان کی جس طرح کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس وجہ سے بہت سا جو گریٹ گیم چل رہا ہے ریجنل اور انٹرنیشنل، پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور اس حوالے سے جو عالمی قوتوں کے پلان تھے کہ پاکستان میں اسٹریٹس کے اوپر وائلنس کی جائے، کیونکہ ایک پلان اس سے پہلے بنا تھا کہ پاکستان میں جب باقاعدہ طور پہ TTP کا قیام کروایا گیا، افغانستان کے اندر سے دہشت گردوں کو پاکستان میں پش ان کیا گیا، وہ جو پلان تھا سارا اس کو پاکستان کی آرم فورسز نے باقاعدہ طور پہ ناکام بنایا، جان کی قربانی دے کے ناکام بنایا۔ ہمارے بہت سے بہادر جوانوں نے اس میں اپنی جان کی قربانی دی، بہت سے غازی ہمارے افواج پاکستان میں انہوں نے اس میں کام کیا۔ جب آپ وار وونڈڈ دیکھتے ہیں کہ اس سارے کانفلکٹ میں کتنے ہمارے جوان زخمی ہوئے، جتنے افسران زخمی ہوئے، لیکن انہیں اس کی پرواہ نہیں کی کہ ان کے اوپر اس سے کیا گزرتی ہے، انہوں نے ملک کو پریفر کیا۔ تو اس کے بعد دوسرا پلان یہ بنا تھا کہ پاکستان کی اسٹریٹس پر وائلنس ہو، اور اس سے کو ریجیم چینج جہاں جہاں ہوا، جن ممالک میں ہوا، جو سابق وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے ہیں کہ آپ ایران دیکھ لیں، اور عراق دیکھ لیں، سیریا دیکھیں، آپ یمن دیکھ لیں، ان تمام ممالک میں ہوا کیا، ریجیم چینج کوورٹ آپریشن تھے، اور جن ممالک میں بھی کوورٹ ریجیم چینج آپریشن ہوئے وہاں پہ آپ نے اسٹریٹس کے اوپر باقاعدہ طور پہ دیکھا کہ ملکوں میں انتشار پھیلایا گیا۔ آج بھی صدر مملکت جو کہ سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز ہیں، انہوں نے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو بطور سپریم کمانڈر، بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک خط لکھا ہے کہ لیٹر گیٹ کی باقاعدہ اوپن سماعت کی جائے، تحقیقات کی جائیں، اور مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پاکستان کی آرم فورسز بھی اسٹرینتھن ہوں گی، پاکستان بحیثیت ملک اسٹرینتھن ہوگا، پاکستان کے شہری جو ہیں جن میں ایک اضطراب ہے جو صدر مملکت نے کہا، اس کا بھی ازالہ ہوگا۔ جی بالکل، ارشد شہید صاحب ساتھ ہی رہیے گا، بڑا اہم بیان آیا ہے ISPR کی جانب سے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کریں گے۔ حارث نواز صاحب، جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا حضرت سروس ہیں کور کمانڈر پشاور کو، آصف علی زرداری نے، آج مریم نواز نے، ان کے پروفیشنلزم پر بھی سوال اٹھایا گیا۔ اس سے پہلے نواز شریف بھی نام لے کے تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ کیا کہیے گا آج جو بیان آیا جس میں کہا گیا ہے کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے اور اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی،
پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے جو اہم سینئر سیاستدانوں کے بیانات ہیں وہ انتہائی نامناسب ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بہادر سپاہی آفیسر وطن کی خود مختاری سالمیت کی حفاظت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو پورا پروسیس جس سے گزر کر وہ اس نہج پر پہنچتے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو حارث نواز صاحب، اس جواب کو جو آئی ایس پی آر کی جانب سے جو رد عمل ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ صدف، یہ بہت ہی ضروری تھا، اس وقت بیڈلی نیڈیڈ اور بہت ٹائم پر آئی ایس پی آر نے اس بیان کو جاری کیا ہے، اور وی مسٹ ریئلائز کہ یہ پشاور کور سب سے اہم ہے، اینڈ دین ٹو کمانڈ اے کور آف اینی صوبے میں جو ہے وہ اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سب سے اہم کور کمانڈر کی 3 سال کی اپائنٹمنٹ ہے۔ نمبر 2 یہ بات ہے کہ پشاور کور جو اس وقت سب سے زیادہ آپریشن ڈیوٹی کر رہی ہے، سب سے زیادہ وہ ڈپلائڈ ہے، وہ پورے پاٹا میں، اس کے بعد آپ کے سامنے کے پی کے میں، اور جہاں جہاں آپ سوارتے ہیں ہر جگہ یہ آپریشن کر رہے ہیں اور بہت کامیاب آپریشن کیے ہیں۔ کور کمانڈر پشاور از دا موسٹ امپورٹنٹ کور کمانڈر فار پاکستان آرمی اور پھر چیف آرمی اسٹاف کے لیے، اور پھر ظاہر ہے ایکسپیرینس بھی رہا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر جو ہمارے جوان اور آفیسر شہید ہوتے ہیں، آپ ان کا دیکھیں کہ وہ کتنا ان کے مورال پہ افیکٹ ہوتا ہے، ان کی فیملیز پر، ان کی یونٹ میں جو جوان ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کور کمانڈر کے خلاف جو اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، اتنی پرفارمنس کر رہے ہیں، سارا دن فیلڈ آپریشن میں رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہم شہید کیوں، ہم اتنے ان کے لیے شہادت کیوں کریں۔ اور پھر 5th جنریشن وار میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ فوج اور عوام میں جو اعتماد ہے اس کو دور کریں، اس کو ویج کریٹ کریں، فوج کو کمزور کر دیں اور خدا نہ خاصہ پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ یہ ہم نے ایز اے نیشن اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے۔ چاہے عمران خان کو آپ نے دیکھا، وہ آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا، نام لے کے مریم نواز نے، پھر کل ایک یہاں پر پریزیڈنٹ زرداری نے یہ بات کر دی۔ یہ چیزیں ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے۔ حالانکہ میرے خیال میں زرداری صاحب نے بعد میں کہا کہ میں نے نادرستی میں یہ بات کر دی ہے، اس سے پہلے بھی کافی جو پولیٹیشین نے باتیں کی ہیں، ہمیں فوج کو کسی سیاست سے نہیں گھسیٹنا۔ ڈی جی ایس نے بڑی دفعہ یہ بات بھی کی ہے۔ دس از دا ٹائم وی ایکسپیکٹ، اور آج کے آئی ایس پی ایس کے اسٹیٹمنٹ کے بعد، وضاحت کے بعد، آئی ایم شیور کہ ہمارے سیاستدان فوج کو کسی چیز میں تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ یہ مورال آف ٹروپس کے لیے ضروری ہے، یہ ان کی جو آپریشن ڈیوٹیز ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے، وہ ان کو، ان کی فیملی جو ویڈوز ہوتی ہیں، ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں، ان کے دل پہ کتنی درازاری ہوتی ہے۔ آئی تھنک ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے۔ ہم نے ایز اے نیشن اس نیریٹو کو دشمن کے اور ہمارے جو ان ایڈوانٹیجلی ہمارے کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور ہم نے ایز اے نیشن اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے۔ پاکستان اور عوام کی طاقت کے ساتھ ہم پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پاکستان کی عوام کے اسٹرینتھ کے ساتھ پاکستانی افواج ہیں، اور اس لیے میرے خیال میں آئندہ کے لیے ایسی باتیں کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ بالکل، اور اسی حوالے سے بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ امجد شعیب صاحب موجود ہیں۔ امجد شعیب صاحب، کیا کہیے گا جس طرح کے بیانات نون لیگ کی قیادت دیتی آئی ہے، کل آصف علی زرداری نے دیا، اس سے پہلے نواز شریف، مریم نواز کہتے رہے، مریم نواز نے تو آج بھی بات کی، یہ کہا گیا کہ سینئر سیاسی قیادت سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف متنازع بیانات سے اجتناب کریں، اور ظاہر ہے پشاور کور کمانڈر کو کتنے چیلنجز درپیش ہیں، اور جس طریقے سے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جواب آیا ہے، رد عمل آیا ہے، اس پر آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیے، جو آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اس میں انہوں نے پشاور کور کی اہمیت، کور کمانڈر کی اہمیت، وہ انہوں نے واضح طور پر بتائی، وہ تو وضاحت ہو گئی۔ لیکن یہ لوگ جو روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں انتہائی غیر ذمہ دارانہ، ان کے اوپر بھی تو کوئی قانون لگتا ہے نا۔ اصل چیز یہ ہے کہ بہت لمبے وقت تک کے لیے افواج پاکستان نے کسی بھی قانون کو ایکٹیویٹ نہیں کیا، ان کے خلاف استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ ایک روزانہ کا ان کا معمول بن چکا ہے۔ اور جیسے بھی حارث بتا رہے تھے کہ کس طرح اس کا ٹروپس کے مورال وغیرہ پہ اثر پڑتا ہے، وہ تو بالکل ہے، لیکن ان اینی کیس کیا افواج پاکستان اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنی محنت ملک کے لیے اتنا کام کر کے، وہ اتنی بھی حقدار نہیں کہ ان کے عزت اور وقار کے خلاف بات نہ کی جائے؟ تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ جہالت جو ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے کرپٹ سیاستدانوں پہ، یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح کہ قانون کو ایکٹیویٹ کیا جائے۔
ان کو کنفرنٹ کیا جائے قانون سے، اور وہ میرا خیال ہے کہ اب وقت گزر چکا، بہت دیر ہو گئی، بہت آپ نے دیکھا کہ نون لیگ تو پچھلے 2-2.5 سال سے لگی ہوئی تھی اس کام پہ. تو یہ اگر میرا خیال ہے قانون لاگو کر دیں، ان کو لے کے آئیں قانون کے کٹہرے میں، تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. چھوڑ دیں کہ اگر 2-3 کو آپ نے پکڑا تو اس کے بعد یہ رسم ختم ہو جائے. So this should be taken as last warning امجد شعیب صاحب، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون بالکل اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف جو وضاحتیں جی ایس پی میں دی ہیں، اسٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں، یہاں پہ میرا خیال ہم اس اسٹیج سے گزر چکے ہیں. امجد شعیب صاحب گفتگو کر رہے تھے. آئی ایس پی آر کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ بار بار درخواست کی فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. ہماری تمام لیڈرشپ کی اپنی ذمہ داریوں پر توجہ ہے، ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. سیاسی لیڈرشپ کی جانب سے بیانات انتہائی نامناسب ہیں. آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ کار آئین میں وضع کیا گیا ہے. کچھ روز سے سیاسی لیڈرشپ کے بیانات انتہائی نامناسب ہیں. آئین و قانون کے تحت آرمی چیف کی تقرری کی جائے گی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ گفتگو سامنے آئی ہے. چودھری غلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ساری صورتحال پر بات کریں گے. چودھری صاحب کیا کہیے گا؟ بڑا اہم بیان آیا ہے. ایک تو یہ کہ جو کور کمانڈر ہیں پشاور اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کو ناظرین کو بتائیں کیا کہا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بار بار کہا گیا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں.